बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, नेक और साले बीवी की सिफ़ात में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मर्द औरतों पर हाकिम हैं, इसलिए कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इसलिए कि उन्होंने अपने माल खर्च किए हैं। फिर नेक औरतें ताबेदार होती हैं कि मर्दों की गैर मौजूदगी में अल्लाह की मदद से उनके हुकूक की हिफाजत करती हैं, और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का खतरा हो तो उन्हें समझाओ और बिस्तर में उन्हें जुदा कर दो और मारो। फिर अगर तुम्हारा कहा मान जाएं तो उन पर इल्जाम लगाने के लिए बहाने मत तलाश करो, बेशक अल्लाह सबसे ऊपर बड़ा है। ये आयत बड़ी अहमियत की हामिल है। इसमें अल्लाह ताला ने पहले तो मर्द की हाकिमियत और बालादस्ती बयां फरमाई, जिससे अज खुद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि घर का निज़ाम अमन और सुकून के साथ तभी चल सकता है जब उस घर में आने वाली औरत यानी बीवी खामन की बालादस्ती को तस्लीम करेगी। उसका नतीजा क्या होगा? उसमें नेक औरत की फरमाबरदारी और पोशीदा मामलात की हिफाजत और उसकी गैर मौजूदगी में उसके माल, उसके घर और अपनी इस्मत की हिफाजत जैसी सिफात को मर्द की कवामियत का नतीजा बतलाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो औरत मर्द की इस फितरी बालादस्ती को तस्लीम नहीं करेगी, वो नेकी और फर्मा बरदारी के तकाजे भी पूरे नहीं कर सकेगी, जबकि इन तकाजों की अदायगी ही पर घर के अमन सुकून का इन्हिसार है। गैबी मामलात की हिफाजत का सबब अल्लाह ने यह बतलाया है कि अल्लाह ताला ने औरत के हुकूक भी महफूज कर दिए हैं, और वो इस तरह के मर्द को पाबंद किया गया है कि वो औरत को हक महर दे, उसके नान नफका और रिहाइश का इंतजाम करे और उसकी दीगर जरूरियात पूरी करे। इस किस्म की सालेहा औरत के साथ मर्द की जिंदगी निहायत खुशगवार गुजरती है और हालात और मामलात में कोई कशीदगी और तनाव पैदा नहीं होता। बाज हजरात कुरान करीम की इस आयत से ये समझ लेते हैं कि बीवी को मारना दीन है। हालांकि कुरान और हदीस ने मियाँ बीवी के दरमियान कशीदगी को बढ़ाने की बजाय हमेशा ऐसे असबाब इख्तियार करने की तालीम दी है कि जिनसे दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत, उल्फत, तल्लुक और हमदर्दी पैदा हो जो दुनिया में किसी भी दो शख्सों के दरमियान नहीं होती। शरीयत इस्लामिया में दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे के एहतराम के साथ एक दूसरे के हुकूक यानी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की बार बार तालीम दी गई है। इस मसला के मुतालिक चंद आयात और अहदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं और साथ आपको दो वाकयात भी सुनाते हैं। तो गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि आप तमाम मालूमात हासिल कर सकें और इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ए ईमान वालो, तुम्हें ये हलाल नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों को मीरास में ले लो और ना उनको इस वास्ते रोके रखो कि उनसे कुछ अपना दिया हुआ माल वापस ले सको, मगर तब ले सकते हो अगर वो किसी सरी बदचलनी का इर्तकाब करें और औरतों के साथ अच्छी तरह से जिंदगी बसर करो। अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो मुमकिन है कि तुम्हें एक चीज पसंद ना आए, मगर अल्लाह ने उसमें बहुत कुछ भलाई रखी हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने मर्दों से कहा है कि बीवी तुम्हारी तरह एक इज्जतदार इंसान है, तुम्हारी बांदी नहीं है। इंसानियत और बशरियत का तकाजा है कि उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए और उसकी इज्जत और नामूस का हर वक्त ख्याल रखा जाए। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर किया है कि किसी भी दो रूहों के दरमियान इतनी उल्फत और मोहब्बत और तल्लुक नहीं होता जितना मियाँ बीवी के दरमियान होता है। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन औरतों को दस्तूर के मुताबिक वैसे ही हकूक हासिल हैं जैसे मर्दों को उन पर हासिल हैं। हाँ, मर्दों को उन पर एक दर्जा फोकियत दी गई है, यानी जिस तरह शोहर के बीवी पर हुकूक हैं उसी तरह बीवी के भी शोहर पर हकूक हैं। साबिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुफस्सर कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए वैसा ही सजता हूँ जैसा वो मेरे लिए ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करती है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी बीवी के मेरे ऊपर हक हैं वो सब अदा करूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आपको सुनाता हूँ। उस फरमान से वाज़े तौर पर मालूम होता है कि अमूमी तौर पर बीवियों को मारने की इजाजत नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बात पर बीवी को पीटना या उसको जलील करना इस्लाम में मायूब है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को अपने हाथ से नहीं मारा,
نہ کسی عورت اور نہ کسی خادم کو، البتہ جہاد فی سبیل اللہ میں قتال فرمایا، اور آپ کو جب کسی نے نقصان پہنچایا آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا، البتہ حکم خدا میں خلل ڈالا تو خدا کے لیے بدلہ لیا ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں تحریر کیا ہے کہ بیوی یا خادم کو فحش غلطی کرنے پر مارنے کی گنجائش ضرور ہے، لیکن نہ مارنا ہی افضل و بہتر ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ بیوی اور خادم کی بڑی غلطی کے باوجود ان کو نہ مارنے میں بہتری ہے، البتہ اولاد کی نافرمانی پر ان کی صحیح تربیت کے لیے بعض اوقات ان کی پٹائی کرنا ہی مناسب ہوتا ہے۔ اس پر آپ کو دو واقعات سناتا ہوں، ایک نیک بیوی کا اور دوسرا بد بیوی کا۔ پہلے نیک بیوی کا سنیں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس کے بچوں ہی کے سامنے بڑی بے دردی سے مارا، جس سے بچے خوفزدہ ہو کر رونے لگ گئے۔ بچوں کا یہ حال دیکھ کر ماں رنجیدہ ہو گئی۔ جیسے ہی اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر مارا تو روتے ہوئے کہنے لگی، میں بچوں کی وجہ سے رو رہی ہوں، اور پھر اچانک کہا، میں جا کر کے تیری شکایت کروں گی۔ شوہر نے کہا، تجھے کس نے کہہ دیا میں تجھے باہر جانے کی اجازت دوں گا؟ بیوی نے کہا، کیا تیرا خیال ہے تو نے دروازے اور کھڑکیوں سمیت سارے رابطے کے دروازے بند کر دیے ہیں، اسی لیے تو مجھے شکایت کرنے سے روک لے گا؟ شوہر نے کہا انتہائی تعجب کے ساتھ، پھر تم کیا کرو گی؟ بیوی نے کہا، میں رابطہ کروں گی۔ شوہر نے کہا، تیرے سارے موبائل میرے پاس ہیں، اب جو تو چاہے کر۔ جیسے ہی بیوی حمام کی طرف لپکی، شوہر نے سمجھا شاید یہ حمام کی کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش کرے گی، اسی لیے شوہر بھاگ کر کے جلدی سے حمام کے باہر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یہ عورت نکلنے کی بالکل کوشش نہیں کر رہی ہے تو وہ واپس اندر آیا اور حمام کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ حمام سے باہر نکلی تو چہرہ وضو کے پانی سے تر تھا اور لبوں پر بہت ہی پیاری سی مسکراہٹ سجا رکھی تھی۔ بیوی نے کہا، میں تیری صرف اس سے شکایت کروں گی جس کے نام کی تو قسم اٹھاتا ہے، اس سے مجھے تیری بند کھڑکیاں، تیرے مقفل دروازے اور موبائلوں کی ضبطگی سمیت کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی، اور اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں۔ شوہر نے اپنا رخ بدلا اور کرسی پر بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اندر جا کر بیوی نے نماز ادا کی اور خوب لمبا سجدہ کیا۔ شوہر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے لگی تو شوہر اس کی طرف لپکا اور ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ سجدے میں میرے لیے کی گئی بد دعائیں کافی نہیں ہیں۔ عورت نے پرسوز لہجے میں کہا کہ تیرا خیال ہے کہ میں اس سب کے بعد بھی جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اتنی جلدی اپنے ہاتھ نیچے کر لوں گی؟ شوہر نے کہا، بخدا یہ سب مجھ سے غصہ میں ہوا ہے، میں نے قصدن نہیں کیا۔ بیوی نے کہا، اسی لیے میں تیرے لیے تھوڑی دعا پر اکتفا نہیں کر سکتی، بد دعائیں تو میں شیطان کے لیے کر رہی تھی جس نے تجھے غصہ دلایا۔ میں اتنی احمق نہیں ہوں کہ اپنے شوہر اور شریک حیات کے لیے بد دعا کروں۔ یہ سن کر شوہر کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار لگ گئی اور اس نے بیوی کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی آپ کو برائی کے ارادے سے ٹچ تک نہیں کروں گا۔ یہی وہ نیک بیوی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر خواہی کی تاکید کی تھی۔ تم ان کے بن کر رہو، وہ تمہاری بن کر رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں اچھا وہ ہے جس کا سلوک اپنے اہل و عیال سے اچھا ہو، اور میں تم میں اپنے اہل و عیال کے بارے میں سب سے اچھا ہوں۔ اسی طرح بری ذہنیت والوں کا انجام بھی دیکھ لیں کہ بری بیوی کیسی ہوتی ہے اور پھر اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ علامہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے کہ بہت سی عجیب و غریب باتیں قوم بنی اسرائیل میں ہوئی ہیں، پس ان سے نقل کر کے بیان کیا کرو، کوئی حرج نہیں۔ اور آؤ میں تم سے دو بوڑھیوں کا قصہ بیان کروں۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان شخص تھا جس کی بیوی اس سے بہت محبت کرتی تھی، اور اس مرد کی ایک بڑھیا ماں جو بڑی پارسا اور نیک عورت تھی، اور اس کی ایک بڑھیا ساس تھی جو بد اور بری عورت تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو خامند کی ماں کے متعلق بھڑکایا کرتی تھی، اور دونوں بوڑھیوں کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی تھی۔ اس نوجوان کی بیوی ہمیشہ اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ تو اپنی ماں کو گھر سے نکال دے۔ روز روز کے جھگڑے اور فتنہ و فساد
اور اپنی ساس اور بیوی کے بار بار اصرار پر وہ تنگ آ چکا تھا۔ یہاں تک ہوا کہ وہ شخص اپنی نیک اور بزرگ ماں کو لے کر بہت دور کسی بیابان خوفناک جنگل میں بے آب و دانہ چھوڑ آیا کہ اسے درندے کھا جائیں گے۔ اس ضعیفہ ماں کو وہاں چھوڑ کر لوٹ آیا۔ اس کے بعد اسے درندوں نے آ گھیرا۔ اتنے میں ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ اے بی بی، یہ کیسی آوازیں ہیں جو تیرے چاروں طرف مجھے سنائی دیتی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اچھی آوازیں، اونٹ، گائے اور بکریوں وغیرہ کی آوازیں ہیں۔ اس نے کہا اچھا، خدا نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا۔ حق تعالیٰ کی حکمت کہ جب صبح ہوئی تو تمام میدان اونٹوں، گایوں اور بکریوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بیٹے نے کہا آؤ چل کر دیکھیں کہ میری ماں کا کیا حال ہوا ہے۔ مثل مشہور ہے جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ چنانچہ وہ آیا، دیکھتا کیا ہے کہ سارا میدان اونٹ، گائیں اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے۔ اپنی ماں سے پوچھنے لگا اے ماں، یہ کیا ہے؟ وہ بولی بیٹا، تو نے اور تیری ساس اور بیوی نے مجھے ستایا تھا اور تو نے ان کا کہا مانا تھا، اور تو نے اپنی طرف سے مجھے درندوں کے حوالے کر دیا تھا، لیکن میرے خالق و مالک نے میری حفاظت فرمائی اور ہر شے پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی کا کرشمہ ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ اب تجھے چاہیے کہ خدا پر ایمان و یقین لا اور اپنی ماں کا حق پہچان۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کو اٹھا کر لے گیا اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے اس پارسا عورت کو عطا کیا تھا، ہانک کر ماں کے اپنی بیوی اور ساس کے پاس پہنچا تو وہ سخت حیران و پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کی گستاخ بیوی بجائے توبہ استغفار کے کہنے لگی کہ خدا کی قسم میں ہرگز نہ مانوں گی جب تک تم میری ماں کو بھی وہاں جا کر نہ چھوڑاؤ جہاں اپنی ماں کو چھوڑائے تھے، اس خیال سے کہ اس طرح میری ماں کو بھی وہی کچھ ملے گا جو مرد کی ماں کو ملا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کام دوزخ کے لیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ چنانچہ وہ اس بوڑھی ساس کو بھی لے گیا اور وہیں چھوڑایا جہاں اپنی ماں کو چھوڑایا تھا۔ جب شام ہوئی تو جنگل کے درندوں نے اسے آ گھیرا اور وہی فرشتہ جو اس کی ماں کے پاس آیا تھا پھر آیا اور کہنے لگا اے بڑھیا مائی، یہ کیسی آوازیں ہیں جو تجھے چاروں طرف سنائی دے رہی ہیں؟ اس نے کہا بہت بری اور خطرناک درندوں کی آوازیں ہیں، یہ مجھے کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتہ نے کہا بہت برا ہوا اور ایسا ہی ہو جائے گا، جیسا کہ یہ بھی ایک مثل مشہور ہے، چاہ کن رات چاہ درپیش، برائی کرنے والا خود برائی کا شکار ہوتا ہے، یا جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ چلا گیا اور ایک ہی درندہ آ کر اس حاسدہ اور خدا کی نافرمان عورت کو آ کر کھا گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص کی بیوی نے کہا جاؤ ذرا دیکھو تو میری ماں کا کیا حال ہے۔ اس عورت نے سوچا تھا کہ میری ساس کی طرح بہت سے قیمتی جانوروں کے ساتھ میری ماں بھی آ جائے گی وغیرہ۔ جب وہ جوان صبح وہاں گیا تو دیکھا کہ جو کچھ درندوں نے کھا کر چھوڑا تھا اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو اس کی ماں کی کچھ ہڈیاں لا کر دے دیں اور وہ نافرمان عورت غم کے مارے فوراً مر گئی۔ تو معزز خواتین و حضرات، جو نیک بیویاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اس کا صلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، اور جو بد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اس کا صلہ دیتا ہے اور آخرت میں ملے گا ہی صحیح۔ اسی لیے یہ نہ سوچیں کہ خامند کی اچھائی کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو خامند کے ساتھ ایسی ہے، تو خامند کے ساتھ اچھائی کو اپنا نیچا نہ دیکھیں کہ اس سے ہم نیچی ہو جائیں گی، بلکہ یہ آپ کے لیے اچھائی ہے۔ دنیا میں بھی آپ کو اس کا صلہ یہ ملے گا کہ خامند سے آپ کو محبت ملے گی، اس کا پیار ملے گا، اس کی عزت ملے گی، اور روز قیامت بھی آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو اصلاح کی نیت سے خود بھی دیکھیں، اسے فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے نفع اٹھا سکیں اور اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر اپنی گھریلو ازدواجی زندگی کو گزار کر اسے دنیا میں بھی جنت بنائیں اور آخرت میں بھی اسی جنت میں رہیں۔ جزاک اللہ۔